अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताते रहें आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, नावल कैसा लग रहा। और आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से इसीलिए तमाम एपिसोड नावल्स की मिल जाएंगे। इससे पिछला जो नावल था तेरे इश्क में, वो भी बहुत ज़्यादा हिट था, तो आप उसकी भी तमाम एपिसोड पढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 58। हाल इन यूके बेलफास्ट। शावेज सिगरेट की गहरी कश लेते होटल की लॉबी में सोफे पर टांग जमाए बैठा था। हाला जहांगीर उसके पास ही सोफे पर बैठी हैरत और इस्तजाब से शावेज को देख रही थी, जो पिछले एक घंटे से एक ही पोजीशन में बैठा सिगरेट की कश लेते किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। जहांगीर के लिए ये बात हैरत के साथ काफ़ी तशवीश का भी बायस थी। इसका ऐसे मुसलसल सिगरेट नोशी करना पिछले 2 साल से शावेज़ के साथ थी। उसके साथ तुर्की में उसकी कंपनी में बतौर मॉडल काम कर रही थी। वो पिछले 2 साल से उसे सिगरेट नोशी करता देख रही थी। इससे पहले वो जहाँ तक उसे जानती थी, वो सिगरेट नहीं पीता था। मगर पिछले 2 साल से वो अपने ऑफिस में ऐसे ही उसे सिगरेट पीता नजर आता। आंखें भी अक्सर बेतहाशा सुर्ख रहती थी। मगर जब से वो लंदन आया था, वो दिन रात ऐसे ही सिगरेट पी रहा था। आंखों का रंग भी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही सुर्खी मायल था। हाला जहांगीर ने झंझलाते हुए अपनी कलाई में पहनी घड़ी घड़ी पर नजरें दौड़ाईं। उनकी पाकिस्तान की फ़्लाइट के लिए कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन शावेज़ यहाँ पर बैठा पता नहीं अपने कौन से सूदो ज़िया का हिसाब कर रहा था। हाला जहांगीर कुड़ कर रहेगी, अच्छी तरह जानती थी मुसलसल किसे सोच रहा है, जिससे वो लातलकी का इजहार करता फिरता था। शावेज़, कुछ ही देर में हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है। हो जाएगा, हाला जहांगीर ने बामुश्किल अपने लहजे को नर्म रखते हुए कहा। हया आती होगी, फिर निकलते हैं। शाफिज ने कहते हुए सीधा होते थोड़ा झुककर सिगरेट ऐश ट्रे में मसला था। हाला ने अपना मोबाइल टेबल पर पटकने के अंदाज पर रखते जलाते हुए सोफे से टेक लगाई। हया वजूद से उसे क्या नफरत होती, उसे हया नाम से ही बेइंतहा नफरत थी, जो आज सेब की तरह उसके साथ चिमटे हुए उसकी ज़िंदगी की खुशियों में हायल थी। उसने अपने सेल फोन से हया का नंबर डायल किया, जो ऑफ जा रहा था। शावेज़ ने लब भींचते हुए अपना गुस्सा जब्त किया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद शावेज़ ने गुस्से से हया के कमरे का रुख किया। शावेज़ ने हया के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। मुसलसल नॉक करने पर भी अंदर से किसी किस्म का रिस्पॉन्स मसूल नहीं हुआ था। शावेज़ का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। शावेज़ ने मुश्तिल होते ज़ोरदार मुक्का दरवाजे पर दे मारा। वो अपनी कनपटियाँ सहलाते हुए लिफ्ट के ज़रिए नीचे आया। शावेज़ ने काउंटर की तरफ बढ़ते रिसेप्शनिस्ट से हया का पूछते हुए रूम की एक्स्ट्रा की मांगी। सर, इस रूम की गेस्ट मिस हया यहाँ से कल रात ही चेकआउट कर गई हैं, रिसेप्शनिस्ट ने अंग्रेज़ी में शाइस्तगी से बताया। शावेज़ की गुस्से से बुलंद आवाज़ गूंजी। शावेज़ बुरी तरह झपड़े भींच कर रह गया था। गुस्से से सुर्ख पड़ते उसने काउंटर टेबल पर ज़ोरदार मुक्का दे मारा। रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा कर रह गई थी। दूसरे ही लम्हे वो गुस्से से वहाँ से वॉक आउट कर गया। हालांकि जो शावेज़ के पीछे ही खड़ी थी, ये सुनकर पुरस्कून हुई, मगर शावेज़ को होटल से निकलता देखकर फिर से बेसुकून हुई। शावेज़, कहाँ जा रहे हैं आप? हालत तेज तेज चलती शावेज़ के हम कदम हुई। मैं कहीं भी जाऊँ, तुम तुम्हारा इससे मतलब नहीं होना चाहिए। शावेज़ ने एक लम्हे रुक कर हाला को सद नज़रों से घूरते हुए कहा और तेज़ी से कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। हाला अपने लब भींचते भागते हुए शावेज़ के पीछे गई थी। शावेज़ की हया के लिए इतनी कंसर्न हाला को सुइयां चुभो गई थी। शावेज़, रुके, आप हया को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ ढूंढेंगे उसे? वो चली गई होगी पाकिस्तान या फिर तुर्की। उसने आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। आप क्यों इसकी इतनी फ़िक्र कर रहे हैं?
جبکہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حالہ شاویز کے بائیں بازو پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولی۔ کیونکہ بیوی ہے وہ میری، شاویز حالہ کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے چلایا۔ حالہ سہمتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں لہو اترا دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا حیا تو شاویز کا جنون بن چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاویز شاہ اپنی بیوی کو، اپنی ملکیت کو یوں اس انجان ملک میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ چاہے میں اس سے نفرت کروں یا محبت، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، شاویز شاہ اس سے لا تعلق کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ ان 2 سالوں میں اپنی ملکیت اپنی بیوی سے کبھی غافل نہیں رہا میں۔ اسے بے تحاشا نفرت کے باوجود وہ شاویز یہاں کا جنون بن چکی ہے، سمجھے تو؟ شاویز دھاڑتے ہوئے بولا۔ حالہ جہانگیر نے شاویز کی دھاڑ پر نم آنکھیں لیے سسکی بھری تھی۔ کیا تھا حیا میں جو اس میں نہ تھا؟ یہ سحر انگیز پرسنالٹی رکھنے والا انسان کب تک اسے اپنی قربت کے لیے ایسے ہی ترساتا رہے گا؟ حالہ جہانگیر اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے جنون کے ساتھ اب اس کی ضد بھی بن چکا تھا۔ آئندہ میرے اور حیا کے معاملات سے دور رہنا، گاٹ اٹ؟ شاویز ایک ایک لفظ چباتا اپنی گاڑی ان لاک کیے اس میں بیٹھتا چلا گیا۔ ہیزل ایک این جی او جوائن کر رکھی تھی جو چھوٹے یتیم بے سہارا بچوں کی کفالت کرتی، انہیں شیلٹر مہیا کرتی تھی۔ وہ دن رات اسی این جی او کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ان 2 سالوں اور باقی گزرے سالوں کے متعلق کبھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں شاہ ولا میں ہی تھی۔ جازم پچھلے 2 سالوں میں دبئی میں تھا۔ اس نے دوبارہ ہیزل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، مگر وہ کچھ دن پہلے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ جازم سے رخصتی پر وہ کس دل سے آمادہ ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کر رہی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی۔ اگر مقابل پر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً آج دونوں گاڑیوں کا بری طرح تصادم ہوتا۔ ہیزل نے بھی جلدی سے بریک لگائی تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی گاڑی کی حالت کافی بری ہو چکی تھی۔ ہیزل جلدی سے اپنی سیٹ بیلٹ اتارتے گاڑی سے اتری۔ گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر ہیزل شاکڈ ہوئی۔ زمین و آسمان اسے گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس انسان سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی تھی۔ بان شان والا باروب شخصیت والا انسان ہیزل کو دیکھتے ٹھٹک کر چند لمحے رکا تھا، پھر زمین کی طرف دیکھتے سر کو خفیف سا جھٹکتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ہیزل کی طرف بڑھنے سے پہلے اس انسان نے اپنے سن گلاسز اپنی کوٹ کی پاکٹ سے اتار کر اپنی آنکھوں پر جمائے تھے۔ اس کی براؤن پرکشش آنکھیں اب بلو سن گلاسز کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ مسکراتے ہوئے ہیزل کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو ہیزل؟ وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ جو ہمیشہ ہیزل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بکھر جاتی تھی، آج بھی وہ ویسا ہی تھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی سحر انگیز پرسنالٹی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں برہان؟ ہیزل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم نظریں کیوں چرا رہی ہو ہیزل؟ برہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید مقابل کو اس کا آج بھی شرمندہ ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے نظریں اٹھا کر بات کرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، نظریں تو نہیں چرا رہی، ہیزل نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ جازم کیسا ہے؟ برہان نے ہیزل کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی نظریں پھیری۔ نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا جن نیلی آنکھوں نے 2 سال سے اس کی نیندیں چرا رکھی تھی۔ ٹھیک ہیں وہ بھی، ہیزل نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اس ستمگر کے نام پر آنکھیں پل میں آنسوں سے لبریز ہوئیں۔ اس شفاق انسان نے دیا ہی کیا تھا سوائے آنسوں کے؟ ہیزل تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ ہیزل کی نظریں چرانے سے بخوبی واقف تھا، مگر اس کی آنکھوں کی نمی اسے بہت پریشان کر گئی تھی۔ نیلی آنکھوں میں چھپا درد اسے اپنے سینے میں اترتا محسوس ہوا۔ ہیزل تم نظریں چراتی اچھی نہیں لگتی۔ تم نے کبھی مجھے کوئی آس نہیں دلائی تھی۔ میں ہی پاگل تھا جو آسمان کی خواہش کر بیٹھا۔ بھلا دھرتی اور آسمان کا کیا ملاپ؟
برہان نے زخمی سا مسکراتے ہوئے اپنی گلاسز اتاری جن میں نمی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ سسکی دباتے ہوئے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ اسے آسمان کہہ رہا تھا اور زمین پہ رہنے والوں نے اسے گندگی کا ڈھیر کہہ کر اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا تھا۔ اگر کبھی مقابل کو پتہ چل گیا وہ کون ہے، اس کی پہچان کچھ بھی نہیں، تو وہ بھی اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر لا پٹکے گا۔ میں چلتی ہوں برہان، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، ہیزل بھیگے لہجے میں کہتی جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی اس میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ برہان خان زادہ ہیزل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو سوچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیزل کی گاڑی شاہ ولا میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترتی اپنے پورشن کی طرف بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے پر ہیزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ جازم اس کے بیڈ پہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی کافی دیر تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے سرد سرخ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہیزل نے جازم کی سرد نظروں سے خائف ہوتے رخ پلٹے دروازہ کھولا ہی تھا کہ جازم اسے بازو سے دبوچتا بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ہیزل بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ سیدھے ہوتے جازم کو دیکھا جو آنکھوں میں غیظ و اشتعال لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ ہیزل اپنے خوف پہ قابو پاتے پیچھے کی طرف سرکتے ہوئے بیڈ کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ جازم نے اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک گھٹنا اس کے اطراف میں جمائے، اس کے بال مٹھیوں میں دبوچے، اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ میں ٹچ نہیں کروں گا تو کون ٹچ کرے گا تمہیں؟ وہ برہان خان زادہ؟ جازم تیش و اشتعال میں دھاڑا۔ جازم چھوڑے مجھے، ہیزل درد سے کراہتے چلائی۔ کہا تھا میں نے تم سے اس سے دور رہو گی، مجھے تم کبھی اس کے آس پاس بھی نظر نہ ہو، کیوں ملی اس سے؟ جازم نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ جازم چھوڑے مجھے، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال و جواب کرنے والے؟ ہیزل نم آنکھوں سے چلائی۔ کون ہوں تمہارا؟ میں ہاں شوہر ہوں تمہارا، جازم کا رایا۔ کل تک صرف اس کی ملکیت تھی، اسے اپنا نام دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ آج اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اسے اپنا شوہر ہونے کا حق یاد آیا تھا۔ ہیزل استہزائیہ مسکراتے ہوئے سوچ کر رہ گئی، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ ہیزل نے بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے اپنے بال جازم کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ جازم نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے سامنے اتنا ہی بولو جتنا میں تمہارے الفاظ برداشت کر سکوں۔ تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، تم مانو یا نہ مانو۔ تم جازم شاہ کی ملکیت ہو، اس برہان خان زادہ کا سایہ بھی میں تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ جازم اس کے بال چھوڑ کر رخ پلٹے اپنی آئی برو کو مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے چلتے بھانپڑوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اپنا نام نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اسے کسی کی دسترس میں جاتا نہیں دے سکتا تھا۔ ہیزل کے منہ سے نکلے الفاظ اس کی روح کو جلا چکے تھے۔ وہ اس سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، یہ صرف اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ مقابل کو حق نہیں تھا یہ سب کہنے کا بھی۔ ہیزل کی سسکیوں پر پلٹتے اسے دیکھا جو نیلی آنکھوں سے موتی بہا رہی تھی۔ ہیزل کی گہری سمندر سی نیلی آنکھوں میں نمکین پانی دیکھ کر وہ ایک پل کو گڑبڑا گیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ وہ اپنا ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کی اپنے جذباتوں پر بند باندھ گیا۔ میری بات سنو ہیزل، آئندہ تم مجھے اس کے قریب نظر نہ ہو، ورنہ میرے غیظ و غضب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جازم نے ہیزل کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں اسے وارن کیا۔ میں اس سے نہیں ملی تھی، اس کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ برہان کی گاڑی ہے۔ جب وہ اس گاڑی سے نکلے تو میری تب ان سے ملاقات ہوئی۔ ہیزل نے جازم کے غصے، اشتعال اور اس کی سرخی مائل آنکھوں سے خائف ہوتے صفائی دی۔ وہ کسی کی بھی نظروں میں خود کے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے پاس اپنی پہچان نہیں تھی، نام نہیں تھا، مگر عزت تھی جو اسے اس کی نظروں میں بہت منفرد بناتی تھی۔ ورنہ سامنے کھڑے شفاق انسان سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ شفاقی کی ہر حد پار کرتے، اس پر سنگین الزام بھی لگا دے۔ اس کے نزدیک اس کی ماں ایک اچھی عورت جو نہ تھی،
اور یہاں اس معاشرے میں انسان کی شرافت کو اس کے خاندان، اس کے خون سے ہی تو پرکھا جاتا ہے۔ جازم نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ہیزل کے لہجے میں برہان کے لیے بے تحاشا عزت تھی، جسے محسوس کرتے جازم نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے اختیار پر قابو پایا، اور تو اس کے لبوں سے اس کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی عزت! جازم غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پچھلے 2 سال سے وہ ملک سے باہر تھا، 2 دن پہلے ہی وہ یہاں آیا ہے، اور آتے ہی تم سے ملاقات ہو گئی۔ اسٹرینج! جازم استہزائیہ ہنسا تھا۔ دل میں شک نہیں، دہکتی ہوئی آگ بھڑکی تھی، جسے مشکوک لہجہ اپناتے ہوئے اپنے اندر چھپی جلن کو چھپا گیا۔ جازم، آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کیوں یہ رخصتی کر رہے ہیں؟ مجھے اور اذیت مت دیں، ختم کر دیں یہ نام کا بھی تعلق۔ ہیزل بیڈ سے اٹھتی جازم کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ گلابی ڈریس میں بغیر دوپٹے کے وہ گلابی چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، بھیگی آنکھیں، بھیگا لہجہ، بکھرے بالوں میں وہ اپنا 2 آنچھا مومی وجود لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جازم نے اس کے سراپے سے نظریں چرائیں تھیں، وہ اسے چھونے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ دن رات خود کو باور کرواتا تھا، مگر اپنے ہی جذبوں سے انسان کب تک نظریں چرا سکتا ہے؟ سینے میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے جو دھڑک دھڑک کر سب کچھ عیاں کر دیتا ہے۔ ہیزل ہی واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر جوانی کے انگنت جذبات اس کے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوتے تھے۔ اس کی اور ہیزل کے بیچ ایک جائز پاک رشتہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ اس کی طلب رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں یہ طلب اس کے رگ رگ میں سرایت کر کے اس کی جان کا عذار بن گئی تھی، مگر جازم شاہ کی انا اور غیرت گوارا نہیں کرتی تھی اس کے قریب بھی جائے، وہ بھی اس لڑکی کے قریب جس کی کوئی پہچان نہ تھی۔ یہ سید جازم شاہ کو گوارا نہ تھا وہ اس کے قریب بھی جائے۔ اپنے الفاظ اپنی قسم سے پلٹنا بھی جازم شاہ کو گوارا نہ تھا۔ یہ رخصتی میں اپنے بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں، ان کے حکم پر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھے میری محبت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اتنی کہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے بتا دوں تمہارے دھوکے کے بارے میں اپنے بھائی کو۔ کیچڑ تو میرے کپڑوں پہ اچھلے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ احمد نے اور تمہاری ماں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا، میں وہ بھول نہیں سکتا۔ جو ہمدردی میرے دل میں تمہارے لیے تھی، وہ بھی تمہارے نانا جان اور تمہاری ماں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ جازم ایک ایک لفظ سنگینی سے بولتے ہیزل کی آنکھیں شدید گلابی کر چکا تھا۔ سید جازم شاہ، میں بھی یہ رخصتی صرف اپنی بہن کی وجہ سے کر رہی ہوں، اسے شاویز بھائی کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاویز بھائی کو پاکستان بلانے کے لیے میں اس شادی پر آمادہ ہوئی ہوں۔ ہیزل نے جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس پر ایک ایک لفظ واضح کیا تھا، تاکہ مقابل کو احساس دلوا سکے وہ بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ سچ بھی تھا، وہ صرف حیا کی وجہ سے رخصتی کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوش دیکھنا چاہتی تھی، جو شاویز کی ہمراہی میں ممکن تھا، وجہ جو بھی ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، تم جازم شاہ کی ملکیت ہو، اور جازم شاہ اپنی چیزوں پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جازم ہیزل کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر بلبلاتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ کر پھنکارا۔ ہیزل نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی، جس پر وہ پوری قوت سے اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا۔ ہیزل کو چند لمحے سرد نظروں سے گھورتا رہا، پھر اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیزل اس کے جانے کے بعد اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے درد و تکلیف سے چلا اٹھی تھی، جو جازم کے الفاظ سے اس کے رگوں پہ میں اتر رہی تھی۔